अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। ईरान की तामीर नौ के लिए 300 अरब डॉलर का फ़ंड का दावा, मगर ये रकम देने वाला कोई नहीं है। ट्रंप ने मलबा खलीजी ममालिक पर तो डाला, लेकिन GCC की जानिब से मुकम्मल इजहार लाइल्मी कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि ये 300 अरब डॉलर आखिर देगा तो देगा कौन? अमरीकी सदर ट्रंप पहले ही ये वाज़ेह कर चुके हैं कि अमरीका नहीं बल्कि अरब ममालिक मिलकर इसका इंतज़ाम करेंगे, लेकिन खलीजी ममालिक भी इससे मुकम्मल तौर पर बेखबर नज़र आते हैं। खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम बदैवी ने एक इंटरव्यू में यह एतराफ़ किया है कि खलीजी ममालिक ने ऐसा कुछ नहीं देखा, ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। ये मंसूबा ना तो उनके सामने पेश और ना ही GCC के दीगर ममालिक के सामने, इसलिए काउंसिल इस बारे में कुछ नहीं जानती कि 300 अरब डॉलर के फंड्स देगा तो देगा कौन और इससे किसको फ़ायदा पहुँचने वाला है। दूसरी तरफ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दावा किया है कि कतर में मुंजमद 6 अरब डॉलर के असासे जल्द ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। उन्होंने वजाहत की है कि असासों की वापसी और पाबंदियों का खात्मा स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात और इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा है कि ईरान की दरख्वास्त पर आज दोहा में दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। वाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर दोहा में ईरान के साथ मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे, लेकिन ईरान ने इस अमरीकी दावे की तरदीद की है। ईरानी वजारत ख़ारजा के मुताबिक उनका एक माहिरीन का वफ़द मुंजमद असासों के मामले पर दोहा जाएगा, जिसका अमरीकी हुक्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ईरान ने फ्रांस और ओमान के आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाने की तजवीज़ भी मुस्तरद की है और कहा है कि ये सिर्फ ईरान की जिम्मेदारी है। उधर खदशात के बावजूद आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त जारी है। आलमी इदारे मरीन ट्रैफिक के मुताबिक 3 दिनों के दौरान 108 जहाज़ गुजरे हैं, लेकिन ये तादाद तनाज़े से पहले की तादाद से अब भी कम है, जब रोज़ाना तकरीबन 130 से 140 जहाज़ इस आबी गुजरगाह से गुजरा करते थे। लेकिन इसके बावजूद तेल की कीमतों में कमी आई है। एक और बहुत अहम डेवलपमेंट यह है कि अमरीकी कांग्रेस में इसराइल को दी जाने वाली सालाना 3.3 अरब डॉलर की जो फ़ौजी इमदाद है वो रोकने की तजवीज़ सामने आई है। इस सब को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। अली कामरान ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पर इस सारी सूरत हाल में हर वो चीज़ जो बताई गई या दिखाई गई वो मैच्योर होने से पहले वापस हो गई या उसका एक नया वर्जन जो है वो सामने आ गया। जैसे बदैवी जो हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि उनके पास ऐसा कोई मंसूबा नहीं है कि वो 300 अरब डॉलर इन्वेस्ट करेंगे। आबना हुर्मुज़ को आप देख लीजिए, इसके अलावा फ्रीज़ एसेट्स को देख लीजिए, तो ये क्यों मैच्योर नहीं हो पा रही वो चीज़ें जो MOU में हैं? कौन, या इसका सारा ब्लेम स्पॉइलर पर है या दोनों फरीक भी इसके ज़िम्मेदार हैं? जी, आई थिंक इसमें थैंक यू उबैद, लवली शो एंड ऑफ कोर्स आई वॉच योर शोज। जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव एज टू, बिल्कुल आपने सही तज्जिया किया एज टू अब हो क्या रहा है कि ये पिंग पोंग एवरीडे होती है और समझते हैं ये जो टेक्निकल डिस्कशंस हैं ये जल्द से जल्द होने चाहिए। देयर आर ऑफ कोर्स 3 से 4 टेक्निकल कमेटीज जो एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को देख रही है, एक न्यूक्लियर टॉक्स पे देख रही है, एक जो है वो ये इस डायमेंशन को देख रही है जो उनके पैसे अनफ्रीज हों, और ऑफ कोर्स उस पर जैसे कि आपने 300 बिलियन डॉलर्स के रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम पे बात की। अब रिकंस्ट्रक्शन वाला जो प्रोग्राम है ये हमें देखना, ये समझना होगा कि जो अरब GCC वाले जो मुल्क हैं दे आर एब्सोल्युटली एडमेंट कि ये जो है ये बिल्कुल जो है ये दे बी अगेंस्ट दिस पॉलिसी। और ऑफ कोर्स वो जो समझते हैं कि ये जो उन पे अटैक हुआ उसका जो नुकसान है वो उल्टी बात करते हैं कि ईरान को देना चाहिए क्योंकि उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स अरब GCC कंट्रीज हैव लॉस्ट। सेकेंडली ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो है वो बट ट्रम्प जो है वो कहते हैं कि वो अरबों से लेके पैसा देंगे एंड दिस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द GCC और द अमेरिकन्स राइट नाउ। और बट इसका कोई सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा किसी ना किसी तरीके से, जैसे कि जो कि आपने देखा कि GCC और ईरान का एक और ट्रैक चल रहा है और मैं आपको बताता चलूँ पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व्ड इन इट, जहाँ पे ऑफ कोर्स सऊदीज और जो कतरीज के साथ जो इनिशियली पहले ईरान की IRGC वाले बात नहीं करना चाहते थे, या ऑफ कोर्स दे वर अटैकिंग द सऊदीज स्पेशली एंड कतर, वो पाकिस्तान ने ही रोका था। पाकिस्तान की रिक्वेस्ट वो मानी गई थी और उसके बाद जो उनकी जो डिप्लोमेसी शुरू हुई बैक चैनल वो थ्रू पाकिस्तान हुई। नाउ पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू ये जो GCC और ईरान को जो है किसी किस्म की मीटिंग हो जाए एंड दैट इज व्हाट पाकिस्तान वांट्स। इवेंचुअली इसका भी हल ढूंढ दिया जाएगा। मोर डिफिकल्ट आर ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से
جو کوآرڈینیشن کے ایشوز ہیں، اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں یہ تیدنگ پرابلمز ہیں ایم او یو کے بعد جو آ رہے ہیں اس وقت. لیکن جسٹی صاحب بنیادی طور پہ ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ جی سی سی ایران کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے آلدو بہت سارے لوگوں نے اپنے اختلافات کو بھلا کر معاملات کو بہتر کیا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں رنجش تو باقی رہ جاتی ہے. ایک نیا نارمل کہیں یہ تو سیٹ نہیں ہو رہا کہ جی سی سی ناٹ سائنڈ، ناٹ ایگریڈ اپون، ناٹ ڈکلیئرڈ، لیکن اس کا ایک انکلائن اسرائیل کی طرف جا رہا ہو؟ جیسے ابھی پچھلے دنوں رپورٹس ہیں کہ سعودی جو کچھ ایئر کرافٹس ہیں اس پہ کچھ ایرانی ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے کمرشل فلائٹس کی سیفٹی کے لیے، باقی چیزوں کے لیے. تو کچھ بھی کچھ بھی ڈکلیئرڈ نہیں ہے، لیکن عربس کیا یہ چاہتے ہیں کہ جہاں اسرائیل ہے وہاں رک جائے، ہم اس کے ساتھ بھی ایگزسٹ کریں، اور ایران کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ ان کو پوٹینشیل نظر نہیں آتا کیونکہ تیل میں انویسٹ کرنا ہے وہ تو ان کے اپنے پاس موجود ہے. بالکل صحیح. تو دیکھیے، ایک تو یہ جو ڈس انفارمیشن کیمپین ہے لانچ بائی دا اسرائیلیز، اور وہ جان کے چاہتے ہیں کہ عرب جو ہے کبھی بھی ایران کے قریب نہ آئے اور وہ مسٹرسٹ قائم رہے اور اس کے درمیان میں اسرائیل فائدہ اٹھائے. میں آپ کو کورس فرام دا سعودی پرسپیکٹو اور قطری پرسپیکٹو بتا دوں کہ بالکل یہ غلط بات ہے کہ اسرائیل سے کوئی ایسا تعلق ہے جو، یا بلکہ درمیان جنگ میں، بلکہ اتنا مسٹرسٹ ہے سعودی عربیہ اور ابھی اسرائیل میں کہ آپ ابراہیمک اکارڈس کے پیچھے آف کورس سعودیز چلے گئے، اس کے خلاف چلے گئے، اور بہت ساری چیزیں آل از ناٹ ویل. بلکہ جو ابھی نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر جنگ کے بعد آ رہا ہے وہ کس کے خلاف ہوگا؟ وہ اسرائیل پرائمریلی تو اسرائیل کے خلاف ہوگا. ڈو ریمبر عبید کہ جب قطر پہ اٹیک کیا تھا اسرائیلیوں نے، حماس کی نیگوسیشن ٹیم کے اوپر ہوئی تھی، اس کے بعد پاکستان سعودی عربیہ کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، تو وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ آ گئی تھی امریکہ ریلائبل پارٹنر نہیں ہے، اور پھر پاکستان کو اپروچ کیا گیا. اب یہ جو ہے یہ بڑا، آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ آف کورس وہ ایک مسٹرسٹ ہے، اس کے درمیان فائدہ اٹھانے، اور یہ جو اور دیکھیے عرب ملکوں کو ہمیں یہ بھی داد دینی چاہیے کہ اس کے اوپر اتنے وشس اٹیک ہوئے. 82% جو اٹیک تھے وہ ایران نے جی سی سی پہ کیے، اسرائیل پہ نہیں کیے. 82%. اور عربوں کی طرف سے کوئی یہ بلو بیک، یہ آف کورس ریٹیلیشن، جبکہ ان کے پاس اچھی ایئر فورس ہے، سعودی عربیہ کے پاس ہے، یو اے ای کے پاس ہے. ریٹیلیشن نہ دینا ایک اسٹریٹجک پیشنس، اور انہیں بھی ہمیں داد دینی چاہیے کہ انہوں نے وہ اس ٹریپ میں نہیں آئے جو کہ اسرائیل اور امریکہ نے سیٹ اپ کیا تھا. کیونکہ اگر وہ آ جاتا تو اس کا اسپائرل افیکٹ تو پوری دنیا پہ آتا اور یہ نہ ختم ہونے والی جنگ ہوتی. تو جبھی پھر ایران کو بھی تھوڑے سے آف کورس ہم نے بھی سمجھایا، تو ابھی ایران نے نہ صرف قطر پہ اٹیک کرنا ہے، اس میں ایک اور ڈسیو کرنے کا ایک اور پیٹرن، یا سمجھ لیں آپ کہ اس کو اگر ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کریں. پہلے اسرائیل کہتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر امریکہ کی طرف سے آنے والے جو پیسے ہیں یا ہتھیار ہیں اس سے اپنے آپ کو خود کفالت کی طرف جو ہے وہ لے کر جانا چاہتا ہے، اور اس کے بغیر اپنا سروائیول جو ہے وہ میک شور کرنا چاہتا ہے. پھر کانگریس کہتی ہے کہ ہم یہ جو 3.3 ٹریلین کی جو امداد ہے اس کو ہم روکتے ہیں، یا ابھی تو ایک سجیشن ہے، لیکن یہ وہی کانگریس ہے جو ایران ڈیل کو لے کر امریکی صدر پر تنقید کر رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی ریپبلکنز بھی ان کے ساتھ جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس طرح سے. تو یہ بھی آپٹکس کی گیم ہے، یہ بھی ایک نیا ایک ایسی ونڈو آف اپرچونٹی ہے امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، کہ یہاں سے وہ ڈسیو کرے گلف کو، ایران کو، یا باقی پوری دنیا کو کہ دے آر ناٹ آن دا سیم پیج. جی، اس کی وجہ ہے نا کہ آف کورس امریکہ، دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کو یوز کیا اور اسرائیل نے امریکہ کو یوز کیا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو فار پلازیبل ڈینائبلٹی یوز کرتے رہیں گے. ایونچولی جو امریکہ ہے وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اسرائیل کا، اور اسرائیل ورکس ایز اے بوگی مین فار دا امریکنز، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے اسٹریٹجک گینز کے لیے. بٹ اب پرسیپشن اتنا خراب ہو چکا ہے، اور اسرائیلیز جب آپ you become more loyal than the king والی بات ہوتی ہے تو they've embarrassed the Americans، اور اس کا وہ ہوگا. میں عبید very important I'm actually working on a project جہاں پہ from a perspective of پاکستان ہمیں کس طرح سے دیکھنا چاہیے اس پوری جنگ کو. ہمیں جو ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اسرائیلی میں میڈیا دیکھ رہا ہوں اور جو انگریز دیکھ رہا ہوں ان ایران، اور اس کا جو اسپل اوور اب میں افغانستان میں بھی دیکھتا ہوں، تو میں آف کورس ایک پیپر پہ کام کر رہا ہوں جہاں پہ موساد نے کاؤنٹر انٹیلیجنس کے تھرو ایران میں کس طرح سے، ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے پاکستان میں، ہمیں اپنی کاؤنٹر انٹیلیجنس پہ کام کرنا چاہیے، اور ہمیں سیکیورٹی اگینسٹ اسرائیل بھی اب کھڑی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا اسپل اوور افغانستان میں آ رہا ہے یا پی ایل اے کے اوپر آ رہا ہے.
یاد رکھیے گا کہ PLA کے جو ممبرز ہیں وہ کردستان تک آف کورس گئے ہوئے ہیں، اور ان کی جو ٹریننگ میں سمجھتا ہوں کہ جو نئے بریڈ آف PLA ممبرز ہوں گے اسرائیلی ان پہ ہاتھ رکھیں گے، اور آف کورس اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ڈیفینسز پریپیئر کرنے چاہیے، بلکہ پرو ایکٹیو پالیسی بھی لینی ڈیفینیٹلی، چاہیے اور فرام صرف اے یہی نہیں ویری بلکہ پاکستانی اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ بنیادی طور پر اس ساری صورتحال میں ایران اب تک کلوز ڈور سسٹینیبلٹی کے فارمولا پر تھا. جب وہ نارمل زندگی کی طرف واپس آتا ہے، لیٹس سے 300 بلین کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، CIA کا فٹ پرنٹ آپ کو ملے گا، موساد ڈیفینیٹلی پہلے ہی وہاں پر موجود ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں ہے، نہ ہوتے ہوئے بھی موجود ہے. تو یہ نہ صرف ایران ایک نیا پلے گراؤنڈ بن جائے گا، سارٹ آف لائک افغانستان پارٹ 2 بن سکتا ہے، یا ایران اس سب کو دروازے کھول کے اس سب کو ڈیل کرنے کے لیے بھی تیار ہے، CIA، موساد اینڈ ایوری ون انوالوڈ؟ نہیں جی، ان کی آپ نے دیکھا کہ ایران کی کمپٹنسی نہیں ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس میں، اور آپ نے دیکھا ہے جنگ سے شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی ایئر ڈومیننس آئی، ان کے ٹیئر 1 ٹیئر 2 ٹیئر 3 لیڈرشپ موساد نے ختم کر دی. اس کے بعد ان کے ایئر ڈیفینسز سارے آف کورس پینیٹریٹ ہو چکے تھے. تو بالکل وہاں پہ ایک بہت بڑی پینیٹریشن ہے، اور اس سے ہمیں لیسنس کیا سیکھنے چاہیے. ایک تو ہماری کاؤنٹر انٹیلیجنس مضبوط ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ کافی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں. پروکیورمنٹ پالیسی، اگر آپ نے دیکھا ٹیکنیکل انٹیلیجنس جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ موساد نے کس طرح سے جو ہے وہ پیجز یوز کیے تھے. جو IT اکوپمنٹس پاکستان آتا ہے تھرو بعض وقت ڈسٹریبیوٹرز ہیں مڈل ایسٹ میں جو انڈینس بیٹھے ہوئے، اس کی پرو ایکٹیو چیکنگ آف کورس، اس کے روٹس کو بھی ہمیں دیکھنا، پلس ہمارے پاس جو ٹیکنیکل انٹیلیجنس جو جس طرح سے ان کی انگریس ہے. جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل، ابھی اب پتہ چلا ہے کہ جو آپ کا آئی فون ہے اس کی جو چپ ہے اٹس بین ناؤ میڈ ان اسرائیل. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو جو اینڈرائڈ ہے وہ تو بالکل ہی کمپرومائزڈ ہے. پاکستان نے کافی نئی ٹیکنیکل انٹیلیجنس کیپیبلٹیز حاصل کی ہیں ود چائنیز، اور خود بھی ڈیولپ. ڈیفینیٹلی یہ آپ جن چیزوں کی طرف اشارہ کریں اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کر اٹھانا ہوگا. کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے، اور پھر مس انفارمیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بحیثیت قوم تیار ہونا. بہت شکریہ، تھینک یو علی چشتی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. پانی کے ڈیٹا کی چوری اور ڈیموں کی متنازع تعمیر. ہیگ کی عالمی عدالت سے تکنیکی کامیابی ملنے کے بعد اب پاکستان کے پاس بھارت کی ڈھٹائی کے خلاف کیا بڑے آپشنز باقی ہیں. سندھ طاس معاہدہ صرف ایک معاہدہ نہیں ہے بلکہ 24 کروڑ عوام کی شاہرگ ہے. یہ کہنا ہے وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا، جنہوں نے اسلام آباد کے ایک سیمینار میں پانی کو بطور ہتھیار استعمال کو علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ زراعت قومی معیشت کا بنیادی ستون اور دریائے سندھ اس کی شاہرگ ہے. 6 دہائیاں قبل 2 ممالک نے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا. فیصلے کے نتیجے میں سب سے پائیدار آبی معاہدوں میں سے ایک وجود میں آیا. ناظرین، ماضی پر نظر ڈالیں تو سندھ طاس معاہدے کی ضرورت 1948 میں اس وقت پیش آئی جب بھارت نے مشرقی دریاؤں کا پانی بند کر دیا. دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی پر عالمی برادری متحرک ہوئی، اور 19 ستمبر 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدہ عالمی بینک کی ثالثی میں طے پا گیا، جس کے تحت مشرقی دریاؤں راوی، بیاس، ستلج کا مکمل کنٹرول اور استعمال کا حق بھارت کو دیا گیا، جبکہ مغربی دریاؤں دریائے سندھ، جہلم اور چناب کے پانی پر بنیادی حق پاکستان کا تسلیم کیا گیا. اس معاہدے کے تحت انڈس بیسن سے ہر سال آنے والے مجموعی طور پر 168 ملین ایکڑ فٹ پانی کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کیا گیا، جس میں 3 مغربی دریاؤں یعنی سندھ، جہلم اور چناب سے آنے والے 80% پانی پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا، جو 133 ملین ایکڑ فٹ بنتا ہے. کیونکہ مغربی دریاؤں میں سے کئی بھارت اور مقبوضہ کشمیر سے نکلتے ہیں، اس لیے بھارت کو 3 کچھ ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ذخیرہ کرنے اور اسے محدود حد تک آبپاشی اور بجلی منصوبوں کی اجازت بھی یہاں ملی. لیکن بھارت نے معاہدے کی اس شق کو پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کے لیے استعمال کیا. پاکستانی دریاؤں پر پن بجلی منصوبے تعمیر کر کے پاکستان آنے والے پانی کو متاثر کیا. ذرائع کے مطابق گزشتہ 4 سال سے بھارتی ہٹ دھرمی کے باعث پاکستان اور بھارت کے انڈس واٹر کمشنرز کا اجلاس بھی نہیں ہو سکا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان انڈس واٹر کمشنرز کا آخری اجلاس 30 اور 31 مئی 2022 کو دلی میں ہوا تھا، جبکہ سندھ طاس معاہدے کے تحت ہی دونوں ملکوں کے کمشنرز کا اجلاس سال میں ایک بار ہونا ضروری ہے. پاکستان کو معاہدے کی معطلی کے خلاف کامیابی اس وقت ملی کہ جب دی ہیگ میں عالمی ثالثی عدالت نے 8 اگست 2025 کو پاکستان کے حق میں ضمنی
اور پھر 15 مئی 2026 کو تکنیکی فیصلہ سنایا جس میں بھارت کو پابند کیا گیا کہ وہ پانی نہ روکے اور ڈیموں سے متعلق ڈیٹا بھی پاکستان کے ساتھ شیئر کرے۔ اس وقت تک کی یہ صورتحال ہے اور بھارت کی ڈٹائی برقرار ہے۔ ایسے میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہو سکتے ہیں، بات کریں گے۔ ڈاکٹر عظیم علی شاہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آبی امور کے ایکسپرٹ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پر یہ جو پانی کی تقسیم کا معاملہ ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یعنی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی شاہرگ ہے تو اسے ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام پاکستانی کے لیے کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ معاہدہ، اس پر عمل ہونا، اس کی سینکٹیٹی کو برقرار رکھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ اب دیکھیں انڈس واٹر ٹریٹی 1960 میں سائن ہوا، تقریباً 66 سال اس کو ہو گئے اور ابھی تک جو ہے یہ ٹریٹی ٹھیک چل رہا تھا۔ لاسٹ ایئر جب انڈیا نے اس کو ہیلڈ ان ابیئنس والا ٹرمینالوجی کو ایجاد کیا، میں تو یہ کہوں گا کیونکہ لیگل ٹرمینالوجی میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اس کو یونیلیٹرلی جو ہے وہ سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک دو ملکوں کے درمیان ٹریٹی ہے جس کی بیسس کے اوپر جو ہے آپ کا ایک پانی کی شیئرنگ کے اوپر کوآپریشن میکنزم بنایا گیا۔ 12 آرٹیکل ہیں ٹریٹی کے، اس میں ہر آرٹیکل کی ایک اپنی حیثیت ہے۔ 3 آرٹیکل جو ہیں وہ شاید میں کوٹ بھی کروں اپنی ڈسکشن میں۔ آرٹیکل 3 ہے جس میں ان کو رن آف دا ریور ڈیمز بنانا الاؤ کیا ہے، جو سب سے کنٹینشیس پارٹ ہے ہمارے پانی کا جو ویسٹرن ریور سے آ رہا ہے۔ آرٹیکل 8 ہے جو پورا میکنزم بتاتا ہے کہ کس طرح کوآپریٹ کرنا ہے۔ آرٹیکل 9 ہے جس میں ہم اگر آپس میں سیٹل نہیں کر سکتے تو ہم نے ڈسپیوٹ ریزولوشن کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ اب بیک گراؤنڈ آپ کا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ واٹر سیکیورٹی جو ہے نا، یہ ایک خالی واٹر سیکیورٹی نہیں ہے، یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ لنکڈ ہے، کیونکہ ہمارا تقریباً جو ہے کوارٹر جو جی ڈی پی ہے اس کنٹری کا وہ ڈپینڈ کرتا ہے ایگریکلچر کے اوپر۔ 240 ملین کے قریب پاپولیشن ہے۔ آپ کا جو پانی ہے وہ فنڈامنٹل لائف لائن ہے۔ اب اگر اس کو انڈیا روکنے کی کوشش کرتا ہے یا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے جو ریلیٹڈ سیکٹرز ہیں وہ سارے کے سارے افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے انہوں نے سن 2000 سے آنورڈز جو ہے نا ایگریسولی پلان کرنا شروع کیا ہے ڈفرینٹ پروجیکٹس کو۔ لیکن آپ کی جو آپ نے پریمبل میں بات کی کہ 2022 مئی کے بعد سے کوئی بائی لیٹرل ہماری کمشنرز کی میٹنگ نہیں ہوئی، اور یہ جب لاسٹ ایئر انہوں نے مئی میں جو ہے اس ٹریٹی کو ان ابیئنس والا ٹرمینالوجی یوز کر کے سسپینڈ کیا، تو اس کے بعد سے کوئی ڈیٹا شیئرنگ بھی نہیں ہو رہی انڈیا کی سائڈ سے۔ پاکستان جو ہے اس کا سٹانس یہ ہے کہ ہم جو ٹریٹی کی پروویژنز ہیں ان کو ابائڈ بائی کریں گے، اور ہم مسلسل ڈیٹا بھی شیئر کر رہے ہیں، جو ٹریٹی کی پروویژنز ہیں ان کو کمپلائی بھی کر رہے ہیں۔ انڈیا نے جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن میں پاکستان نے کیس لے کے گیا تھا اور اس کی پروسیڈنگز کا بائیک آؤٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس کو انٹرنیشنل کورٹ نے جو ہے اس کو نلیفائی کیا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا ایسا نہیں کر سکتا، جو کورٹ کی جو ایوارڈ ہے وہ بائنڈنگ ہے دونوں پارٹیز کے اوپر، پاکستان کے اوپر بھی اور انڈیا کے اوپر بھی۔ اور انہوں نے کہا کہ ریورس کا جو پانی ہے اس کو فلو ہونا چاہیے، جو پاکستان کا رائٹ ہے اس کو تسلیم کیا گیا۔ اس میں ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈیمز بنا رہا ہے، رن آف دا ریور ڈیمز کی بھی میں بات کر رہا ہوں جو ان کو ٹی ٹی میں الاؤڈ ہیں، اس میں ٹیکنیکل ایفیشنسی کی جو پروویژنز ہیں ان کو لے کے آتے ہیں کہ جی کیونکہ ٹیکنیکلی ایفیشینٹ نہیں ہے اس لیے ہم لو لیول آؤٹ لیٹس بھی رکھیں گے، فلشنگ بھی کریں گے، جس کی وجہ سے جو پانی کا کنٹرول ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کی جو رولنگ آئی اور جو ایوارڈ انہوں نے دیا، اس میں انہوں نے اس کو بھی جو ہے پاکستان کا جو سٹانس تھا مانا کہ جو آرٹیکلز کے اندر پروویژنز ہیں انڈیا صرف ان کو یوز کر سکتا ہے، ایفیشنسی پروویژنز کو بیس بنا کے گیٹس کی ہائٹ کو ایڈجسٹ کرنا یا لو لیول آؤٹ لیٹس کو جو ہے کھولنا وہ نہیں کر سکتا۔ تو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اور جو لیگل فرنٹ ہے، دونوں سطح کے اوپر جو ہے پاکستان نے اپنا کیس اچھا پریزنٹ کیا ہے۔ اور آج کا جو سیمینار تھا اسلام آباد میں، اس میں انہی چیزوں کو جو ہے لیگل فریٹرنیٹی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے گا، بالکل میں چاہتا ہوں کہ ہم جب گفتگو کر رہے ہوں تو کیونکہ یہ بہت ٹیکنیکل، تو میری کوشش رہے گی کہ بنیادی طور پر ہم اس طرح کے انداز میں اس کی گفتگو کریں تاکہ ایک عام سمجھنے والا ایک پاکستانی جو ہے بنیادی طور پر جو ٹیکنیکلٹیز کو نہیں جانتا سمجھتا وہ بھی اس پہ ایجوکیٹ ہو۔ کیا یہ کہنا درست ہے جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ پانی کے ایک بڑے حصے پر کنٹرول بھارت کا ہے، اور اس سلسلے میں کیونکہ ہم کیا کہنا چاہیے ریسیونگ اینڈ پہ ہیں
تو ہم اس میں اگریسولی کوئی کام نہیں کر سکتے سوائے اس کے کسی انتاز معاہدے پر عمل ہو, لیکن ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. دیر از نو وے آؤٹ فار اس. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو پانی کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے نا, جب بھی دو کنٹریز میں وہ ریورس فلو کرتے ہیں تو ایک کنٹری اپ اسٹریم ہوتا ہے, ایک ڈاؤن اسٹریم ہوتا ہے. تو ہمارے کیس میں انڈیا اپ اسٹریم رائپیرین ہے, یعنی ریورز وہاں سے فلو کر کے کشمیر والے ریجن سے مینلی پاکستان میں آتے ہیں, اور پاکستان ڈاؤن اسٹریم ریپیرین ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ٹریٹی نے ایک میکینزم دے دیا کہ آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں اور پاکستان کیا استعمال کر سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے رائٹس ہیں ہمیں اس کو انشور کرنا ہے کہ بھئی ہمارا جو پانی ہے اس پہ ہمارا حق ہے, اور وہ ہماری جو ہے لائف لائن ہے, اس کو ہم جو ہے یوز نہیں کرنے دیں گے. لیکن جو پانی ہمارے پاس آ رہا ہے اور اس کو جو ہے ایفیشینٹلی یوز کرنا, اس کے اوپر جو ہے پراپر سٹوریجز رکھنا, اس کے اوپر جو ہمارا ایگریکلچر ہے جو ڈپینڈ کرتا ہے اس کو امپروو کرنا, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. ہم لوگ جو ہیں اس کے اوپر پروجیکٹس جو ہیں پاکستان میں بہت سارے اس وقت آن گوئنگ ہیں, چل رہے ہیں, اور پاکستان کی کوشش ہے کہ پانی کو ایز ایفیشینٹلی ایز پاسبل ہم یوز کر سکیں. لیکیجز ہیں سسٹم میں جہاں پہ پانی جو ہے وہ ضائع بھی ہوتا ہے, لیکن وہ ضائع صرف پانی ان دنوں میں ہوتا ہے جب ابنڈنٹ واٹر ہوتا ہے, جس کو انڈیا بھی سٹور نہیں کر سکتا. اب جس طرح یہ مانسون سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے نا سال میں جو تقریباً پانی آتا ہے اس کا 80% جو ہے وہ مانسون سیزن میں آتا ہے. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہم لوگ جو ہے اس پانی کو سٹور بھی کرتے ہیں, وہ سرپلس بھی ہوتا ہے, انڈیا اس کو روک بھی نہیں سکتا. پرابلم کہاں پہ آتا ہے جو عام یوزر کے سمجھنے کے لیے ہے کہ وہ ٹائم جب ہمارے پاس بارشیں نہیں ہوتی, پانی کی کمی ہے, ہماری فصلوں کو چاہیے, ہمارے ریورز میں جو ہے اس کا فلو ہونا چاہیے, اس وقت انڈیا جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا بہت مینج کرنے کی یا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کے 3 انسیڈنٹ جو ہے میں آپ کو کوٹ کروں گا کہ لاسٹ ایئر مئی میں انہوں نے چناب کے اوپر پانی کو جو ہے نا سڈنلی جو ہے اسٹاپ کرنے کی کوشش کی اپنے ڈیمز میں, جس کی وجہ سے ایک دم سے ہمارا فلو ڈیکریز کر گیا تھا. پھر انہوں نے دسمبر میں یہ کوشش کی, اور ایک انہوں نے پچھلے مہینے دوبارہ چناب پہ کوشش کی. اب چناب وہ جو ریور ہے جس کے اوپر ہمارے پاس کوئی ڈیم ایگزسٹ نہیں کرتا, یعنی ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں, جو وہاں سے فلو آ رہا ہے اس کو ہم نے آگے ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے. جب وہ اس کو روکتے ہیں یا مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ہمارا جو فارمر ہے, ہمارے جو نیچے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ سیکٹرز ہیں, وہ سارے کے سارے افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے ہم لوگ جو ہے ان کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ جب چاہیں اس پانی کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کریں یا مطلب اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں. اب انڈیا کے پاس جو ہے ٹریٹی میں یہ پروویژن نہیں ہے کہ وہ جو ویسٹرن ریور ہیں جو پاکستان کو ایلوکیٹ ہوئے تھے, جس میں چناب ہے, جہلم ہے اور انڈس ہے, اس کا پانی ڈائیورٹ کر کے ایسٹرن ریور میں لے کے جا سکے. یہ پروویژن نہیں ہے. لیکن اب انہوں نے ایک نیا پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چناب کو بیاس سے لنک کر رہے ہیں, ایک لنک کینال کے تھرو, یعنی وہ پانی جو ہے وہ ڈائیورٹ کر کے ہم بیاس میں لے کے جائیں گے, وچ از وائلیشن آف دا ٹریٹی. اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پاکستان اویئر بھی ہے, اور ہم اپنے ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں اس کو کریں گے تاکہ اس کو اپہولڈ کیا جا سکے. ڈیفینیٹلی. بہت شکریہ ڈاکٹر عظیم علی شاہ صاحب, تھینک یو فار جوائننگ. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پیرس مکہ سے بھی زیادہ گرم ہو گیا ہے اور جرمنی میں سڑکیں پگھل رہی ہیں. ٹھنڈے موسم کی وجہ سے مشہور یورپ اس وقت ہیٹ ویو میں جل رہا ہے. 1300 سے زائد ہلاکتوں کے بعد ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. صرف اور صرف 20% گھروں میں ایئر کنڈیشننگ کی سہولت ہے, اور یوں سردی سے بچنے کے لیے بنے یورپی مکانات اب خود انسانوں کے لیے موت کا کنواں بن رہے ہیں. یورپ اس وقت ریکارڈ توڑ ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہے, جس کی وجہ سے برطانیہ, فرانس, اسپین اور اٹلی کے حصوں میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. پیرس اور دیگر یورپی شہروں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے اوپر چلا گیا ہے. اتنی گرمی عام طور پر مشرق وسطی میں ہوتی ہے, اسی لیے سوشل میڈیا پر چرچا ہے کہ پیرس مکہ سے بھی زیادہ گرم ہو گیا, اور ٹیکنیکلی یہ بات درست ہے. جرمنی کے مشرقی شہر لائپزگ میں شدید ترین گرمی کی وجہ سے سڑکیں پگھل رہی ہیں, جس کی وجہ سے ٹرام سروس کو مکمل طور پر معطل کرنا پڑا ہے. سائنسدانوں کے مطابق یورپ دنیا کا سب سے تیزی سے گرم ہونے والا بر اعظم ہے. 1990 کی دہائی کے وسط سے اب تک یہاں ہر دہائی میں درجہ حرارت تقریباً 0.56 ڈگری بڑھ رہا ہے, جو عالمی اوسط کے دگنے سے بھی زیادہ رفتار ہے. پورے یورپ میں اس وقت 38 کروڑ 10 لاکھ سے زائد افراد گرمی کا سامنا کر رہے ہیں, اور اب تک مجموعی طور پر 1300 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. فرانس میں جھلسا دینے والی گرمی کے باعث معمول سے تقریباً 1000 سے زائد اموات ریکارڈ کی گئی ہیں, جبکہ اسپین میں 327 افراد جان سے گئے ہیں.
گرمی سے اموات اس لیے بھی زیادہ ہوئی ہیں کہ یورپی ممالک کا بنیادی ڈھانچہ اور مکانات اس قسم کی طویل اور شدید گرمی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کیے جاتے۔ یہاں عمارتیں گرمی کو اپنے اندر محفوظ رکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں تاکہ سردیوں میں حرارت برقرار رہے۔ گرمیوں میں یہی خصوصیت نقصان میں کنورٹ ہو رہی ہے۔ یورپ میں پنکھے اور ایئر کنڈیشنر کا تصور محدود ہے۔ اندازہ اس سے لگائیں کہ یورپ کے صرف اور صرف 20% گھروں میں ایئر کنڈیشننگ کی سہولت موجود ہے، اور اب جب شدید گرمی پڑ رہی ہے تو ایئر کنڈیشننگ کے معاملے پر سیاست بھی گرم ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومتوں کو ایئر کنڈیشنز پر سبسڈی دینی چاہیے۔ ادھر محکمہ موسمیات نے امریکی ریاستوں میں بھی جولائی میں شدید گرمی کی پیش گوئی کر دی ہے۔ دنیا بھر میں بڑھتا ہوا درجہ حرارت اور موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے خود حضرت انسان مشکل میں ہے۔ اس کا حل کون کیسے نکالے گا؟ جواب سادہ اور آسان ہے، آپ اور میں۔ اسی سب پر بات کریں گے۔ جواد میمن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جواد میمن صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پر یہ جس طرح سے ہیٹ ویو ہے اس وقت یورپ میں اور مستقل وہاں پر اموات رپورٹ ہو رہی ہیں، سڑکیں پگھل رہی ہیں، ایگزیکٹلی کتنی تیزی سے یہ خطہ متاثر ہو رہا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کتنے متاثر ہونے کا اس کا امکان موجود ہے؟ اس وقت جو ہے وہ یورپ کے تقریباً علاقوں میں جو ہے وہ شدید ہیٹ ویو کا سلسلہ ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس میں خصوصی طور پر مغربی یورپ جو ہے اور سینٹرل یورپ کے علاقے ہیں، یہاں پر ریکارڈ توڑ جو ہے وہ ہیٹ ویو کا سلسلہ ہے۔ اور بیسیکلی یہاں پر ایک ہائی پریشر سسٹم ہے جسے اومیگا بلاک کہا جاتا ہے، اس کے اثرات کے زیر اثر جو ہے یہ ہیٹ ڈوم بنا ہوا ہے یورپ کے اوپر، اور اسی کے زیر اثر 20-21 جون سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اب آہستہ آہستہ جو ہے یہ ویسٹ کے علاقوں سے ایسٹ یورپ کی جانب، یعنی کہ جو بیلکن اسٹیٹس ہیں ہماری، وہاں پر جو ہے وہ موو کر رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یورپ میں ویسٹرن جو علاقے ہیں جیسے فرانس اور یہ سوئٹزرلینڈ کے جو علاقے تھے، یہاں پر آہستہ آہستہ گرمی میں کمی آنا شروع ہوگی، بہت گریجولی ہوگا، لیکن جو ایسٹرن یورپ کے علاقے ہیں، جو بیلکنز کے علاقے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ پھر ہیٹ ویو کا یہ جو شدید ہیٹ ویو کا سلسلہ ہے یہاں ہم دیکھیں گے۔ تو یہ سلسلہ مزید جو ہے وہ کچھ دن یورپ کے کئی علاقوں میں جو ہے وہ جاری رہے گا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں جن علاقوں میں شدید گرمی پڑے گی وہ کون سے ایسی میجر سٹیز ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں ٹیمپریچر زیادہ سے زیادہ کتنا رہے گا؟ سیم جیسے ابھی یہاں پر چل رہا ہے 40+؟ دیکھیں بالکل اس سے ملا جلا ٹیمپریچر جو ہے وہ اب ایسٹرن یورپ کی طرف جس طرح سے یہ اومیگا بلاک موو کرے گا، تو جو بالکن اسٹیٹس ہیں، جو رشیا کے قریب کے جو علاقے ہیں، جو یوکرین کے قریب کے جو علاقے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھر ہیٹ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوگی، اور کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اسی طریقے سے ملے جلے ہی ٹیمپریچر رہیں گے، 35+40 کے آس پاس جو ہے وہ رہ سکتے ہیں، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ کئی ریکارڈ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہم ٹوٹتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ بیسیکلی یہ ہائی پریشر سسٹم ہے، یہ گرم ہواؤں کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ بہت سلولی جو ہے وہ ان علاقوں سے اس وقت موو کر رہا ہے۔ تو جیسے جیسے اس کی موومنٹ چلتی چلی جائے گی ایسٹ کی طرف، جو گرمی کا جو زور تھا جو پہلے ویسٹ یورپ شروع ہوا تھا، سینٹرل یورپ میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایسٹرن یورپ کی طرف بھی اس کے اثرات تھوڑے بہت نظر آئیں گے۔ اچھا جواد صاحب، اس میں بنیادی طور پر اس پورے پیچ میں جو یہ اومیگا بلاک متاثر کر رہا ہے، اس میں بارش نہیں ہے، اور اگر بارش ہوتی ہے تو کیا وہ اس مسئلے کو حل کرتی ہے یا وہ مزید ہبس میں اور گرمی میں اضافہ کرتی ہے؟ دیکھیں بیسیکلی اومیگا بلاک ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک ہائی پریشر سسٹم دو ڈفرینٹ لو پریشر سسٹم کے بیچ میں جو ہے وہ اسٹک ہو جاتا ہے۔ اب یورپ میں ایگزیکٹلی یہی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ یہ جو ہائی پریشر سسٹم ہے یہ ویسٹرن یورپ اور سینٹرل یورپ کے اوپر تھا، جو کہ آہستہ آہستہ جیسے ہم نے بتایا کہ ایسٹ کی طرف موو کر رہا ہے۔ تو جیسے جیسے یہ موو کرے گا تو اب ویسٹرن یورپ میں جس طرح ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھا کہ فرانس اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جیسے جیسے یہ بلاک جو ہے وہ آگے ایسٹ کی جانب موو کرے گا تو یہ جو ویسٹ کے یورپ کے جو علاقے ہیں جہاں پر ان دنوں شدید گرمی کا سلسلہ ہے، وہ کیونکہ گراؤنڈ کنڈیشنز اتنی زیادہ ہیٹڈ ہو چکی ہیں اب کہ وہاں پر اب جو تھنڈر سٹارمز کا جو سلسلہ ہوگا وہ بھی کافی حد تک وائلنٹ ہوگا۔ تھنڈر سٹارمز آئیں گے، آندھیاں چلیں گی، گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی، تو یہاں پر جو ہیٹ کا سلسلہ ہے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ بہتری آ جائے گی۔ لیکن جیسے جیسے یہ بلاک ان علاقوں کی طرف موو کرے گا وہاں پر سوکھے کا موسم ہوگا، ڈراؤٹ ٹائپ کنڈیشنز ہوں گی اور شدید گرمی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو امریکہ میں ہیٹ ویو ہے ایکسپیکٹڈ ابھی جولائی کے بالکل شروع کے دنوں میں، یہ بھی سیم سسٹم ہے یا یہ کوئی اور سسٹم ہے؟ بیسیکلی یہ ڈفرینٹ سسٹم ہے، کیونکہ یورپ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ کانٹیننٹ ہے، یو ایس اے کے اوپر بھی جو ہے وہ کچھ اسی طریقے کا ہائی پریشر سسٹم ہی ہے لیکن ڈفرینٹ ہے، لیکن بیسک کور اگر ریزن ہم دیکھیں تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ہائی پریشر سسٹم وہاں بھی ایک ڈیولپڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
جس کے زیر اثر یہ جولائی کے سٹارٹنگ کے دنوں میں جو ہے وہاں پر کئی ریاستوں میں جو ہے وہ ہیٹ ویو الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. اسپیشلی ان کا جو ہے وہ انڈیپینڈنس ڈے بھی جو آیا ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ کافی ساری تقریبات جو ہیں وہ افیکٹڈ ہونے کا خطرہ موجود ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو گلوبل جو پیٹرنز چل رہے ہیں ایل نینو کے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بحر الکاہل کے جو سمندر ہیں ان کے درجہ حرارت بھی کافی زیادہ ہو جاتے ہیں, تو اس کا بھی جو ہے وہ کافی زیادہ افیکٹ ہے, جس کی وجہ سے ہیٹ انڈیکس یعنی کہ جو محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت ہے ان علاقوں میں خاصا زیادہ ہوگا. جیسے جیسے ٹیمپریچر رائز ہوں گے ہیومیڈیٹی کی وجہ سے ہیٹ انڈیکس جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ رائز ہوتا ہوا نظر آئے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم اسی ساری صورتحال میں پاکستان کے موسم کی بات کریں تو یہاں پر اب ہم مونسون کی طرف جا رہے ہیں, اور یہاں پر جو بارشیں ہونے جا رہی ہیں وہ بہت زیادہ شدید ہوں گی, مائلڈ ہوں گی, کس طرح کی ہوں گی؟ بالکل, دیکھیں مونسون کی بس آمد ہے کہ آج شام یا رات سے جو ہے وہ ایک مغربی ہواؤں کا سسٹم 30 جون کی شام یا رات سے جو ہے وہ ہمارے ناردرن ایریاز میں افیکٹ کرنا شروع کرے گا, اور اسی کے ساتھ ساتھ بحیرہ عرب سے نامالود ہوائیں جو ہے وہ ناردرن ایریاز میں جو ہے وہ آج شام یا زیادہ تر کل سے جو ہے وہ بارشوں کا اچھا امکان ہے. پھر یہ سلسلہ آہستہ آہستہ پھیلتا ہوا جو ہے وہ پنجاب, بلوچستان اور سندھ کے علاقوں کو بھی جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے گا. سندھ کے زیادہ تر اپر سندھ کے علاقے رہیں گے, باقی سندھ کے جو علاقے ہیں وہاں پہ موسم گرم اور خشکی رہے گا. 2 جولائی سے لے کے تقریباً 5 سے 6 جولائی تک جو ہے وہ پھر خلیج بنگال سے جو ایسٹرلی ونڈز یا جیسے مانسون کی ہوائیں ہم کہتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ملک میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے, اور امید یہی ہے کہ یہ جو بارشوں کا جو سلسلہ کل پرسوں سے شروع ہوگا یہ اس سال مونسون کا جو ہے مونسون بارشوں کا پہلا سلسلہ ہوگا. رہی بات کہ اس سال مونسون کی بارشیں کس طریقے سے ہو سکتی ہیں, تو اوور آل ایل نینو پیٹرن میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ریجن میں جو ہے وہ بارشیں معمول یا معمول سے کم ہوتی ہیں. اس سال بھی ہم یہی اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے بڑے حصے میں بارشیں جو ہے وہ معمول یا معمول سے کم رہیں گی, خصوصی طور پر صوبہ پنجاب میں اور صوبہ سندھ میں بھی جو ہے وہ بارشیں معمول یا معمول سے کم رہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو جواد امین صاحب. وزیر اعلیٰ اور کابینہ سے منظوری, قائمہ کمیٹی کی بھی اوکے کی رپورٹ, مگر اسمبلی فلور پر پہنچتے ہی اسپیکر ملک محمد احمد خان نے پنجاب حکومت کا یہ بل روک دیا. کسی نے کہا کہ پتھر کے زمانے میں لے جانے والا بل ہے, کسی نے انگریز راج کی واپسی قرار دیا, تو کوئی اسے شخصی آزادیوں پر نئی قدغن کہتا رہا. پنجاب کی سیاست اور قانون سازی میں ایک ایسا مسودہ سامنے آیا جس نے منظوری سے پہلے ہی ہلچل مچا دی, اور اس ہلچل کا نام ہے پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول آفینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026. اس بل کو لانے والوں کا دعویٰ یہ تھا کہ سماج دشمن عناصر کا خاتمہ ہوگا, مگر اختیارات ایسے کہ ہر سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان دنگ رہ گیا, کیونکہ بل کے مندرجات ہی ایسے تھے. اس مجوزہ بل کے تحت صوبائی, ڈویژنل اور ضلعی سطح پر خصوصی انٹیلیجنس کمیٹیاں قائم کی جائیں گی. یہ کمیٹیاں پولیس انٹیلیجنس رپورٹس یا تحریری شکایت کی بنیاد پر کارروائی کر سکیں گی. ضمانتی بانڈ طلب کیا جا سکے گا, بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا سکیں گے, یہی نہیں شناختی کارڈ بھی بلاک ہو سکے گا, موبائل, لیپ ٹاپ اور دیگر الیکٹرانک آلات ضبط کیے جا سکیں گے. کسی بھی شخص کی آن لائن موجودگی ختم کرنے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نگرانی کا اختیار بھی تجویز کیا گیا. حیران کن بات یہ ہے کہ کمیٹیوں کی کارروائی خفیہ رہے گی اور اسے حسن نیت پر مبنی تصور کیا جائے گا. بل میں سماج دشمن رویے کی تعریف بھی بہت وسیع رکھی گئی ہے, جس میں گالی گلوچ, غلط معلومات پھیلانا, عوامی اشتعال یا پریشانی کا باعث بننے جیسے معاملات شامل ہیں. زیادہ تر پابندیاں عدالتی حکم کے بغیر انتظامی فیصلوں سے عائد کی جا سکیں گی, جبکہ اپیل کا راستہ بھی طویل اور پیچیدہ رکھا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس بل پر شدید اعتراضات سامنے آئے. وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں پہلے کابینہ نے اس کی منظوری دی, پھر پنجاب اسمبلی کی متعلقہ کمیٹی نے بھی اس پر اوکے کی رپورٹ دے دی, مگر جب ایوان سے منظوری کا مرحلہ آیا تو معاملہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کے نوٹس میں آیا. ملک احمد خان اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں اور اس بل میں تجویز کردہ اقدامات سن کر وہ حیران رہ گئے, جس کے بعد اس کی منظوری روک دی گئی اور بل کو مزید قانونی جانچ کے لیے قائمہ کمیٹی برائے قانون کے سپرد کر دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ قانون جرائم کے خاتمے کا مؤثر ہتھیار بننے کے لیے پیش کیا گیا ہے یا پھر مخالفین اور شہری آزادیوں پر نئی پابندیوں کا دروازہ کھولنے کے لیے؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ بل ترمیم کے بعد واپس آئے گا یا ہمیشہ کے لیے متممین کی فہرست میں شامل ہو جائے گا؟ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.